बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं हूँ सैयद सकलैन हैदर नकवी अन-नजफी, सरजमीन नजफ़ अशरफ इराक से, और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल शिया किड्स टीवी नजफ़ अशरफ। आज शब शहादत सरकार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बेटियों को और मोहम्मद मुस्लिम को और आपके देखने वाले तमाम बच्चे और बच्चियों को आज दास्ताने शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनाऊंगा, ताकि हमारे बच्चों को मालूम हो कि हमारे आइमा पे किस तरह से जुल्म किया गया। तो प्यारे बच्चों, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे 8वें इमाम हैं, और आपके बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी शहीद किया गया, और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी शहीद किया गया। हमारे तमाम आइमा को शहीद किया गया है, सिवाय इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि पर्दाए गैबत में है। प्यारे बच्चों, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस शख्स ने कत्ल किया, जिसने जहर दिया, उसका नाम था मामून रशीद। क्या था? मामून रशीद। ये मामून रशीद हारून रशीद का बेटा था, और हारून रशीद ये वही शख्स है कि जिसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया था और कैद करके रखा था, और फिर इमाम की शहादत उसी तरह से हो जाती। तो आज प्यारे बच्चों, मैं आपको मुकम्मल दास्तान शहादत सुनाता हूँ कि हमारे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह से शहीद किया गया। आपके कातिल का नाम है मामून रशीद। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की जो तारीखें हैं उनमें इख्तलाफ है। 23 ज़िलक़अदा की, जो कि आज शब 23 है, और एक रिवायत के मुताबिक 17 सफ़र है, और एक के मुताबिक आखिरी सफ़र जो है वो आपकी शहादत का दिन है। मामून रशीद ने एक दफ़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की प्लानिंग की, और इसने 30 लोगों को भेजा असला दे के रात की तारीकी में कि इमाम को कत्ल कर दो, और वो 30 लोग अपने हिसाब से इमाम को कत्ल कर आए, और मामून रशीद को इतला दे दी कि हमने इमाम रज़ा को कत्ल कर दिया है। सुबह सवेरे फर्स्ट टाइम जो है ये निकला, इसने अपने सर से जो है वो जो था ताज उतारा हुआ है, पाँव में जूता नहीं पहना हुआ, रोता हुआ जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि मैं इमाम की शहादत में बड़ा गमगीन हूँ। ठीक है, लेकिन किसी ने आगे बताया, मामून क्या हो गया तुझे, इमाम अली रज़ा तो जिंदा है। ये जल्दी से अपने घर वापस आ गया। फिर इसने ना एक बड़ा जो है ना वो प्लान बनाया इमाम को कत्ल करने का, क्योंकि ये इमाम को बड़ी अजियत देता था बहुत ज्यादा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को, अगरचे आप जो है वो वली अहद थे वहां उस जमाने के, लेकिन ये मौला को बड़ी अजियत देता था, हत्ता कि मौला इससे इतने तंग थे, और मौला इमाम अली रज़ा फरमाते, खुदाया मुझे जल्द मौत दे दे। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को बुलाया जिसका नाम था हरसमा इब्ने आयुन, उसे मामून भी जानता था। इमाम ने पता से क्या कहा? इमाम ने कहा, वो वक्त करीब आ गया है कि जब मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना है, और इस जालिम शकी मामून से अल्लाह मुझे नजात दे देगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो मुझे जहर दी जाएगी वो 2 चीजों में दी जाएगी, एक अंगूरों में, और उन अंगूरों के दानों में सुई के जरिए से मामून रशीद ने जो है वो जहर मिलाया। यानी के ऊपर जहर लगा हुआ था, और उसके जो दाने थे अंगूर के, उसके अंदर सुई डाल दी गई ताकि वो अंगूरों के अंदर जहर मिल जाए। और फिर इमाम ने फरमाया कि मुझे अनार जो है उसके दानों में जहर दिया जाएगा। और वो कैसे मिलाया इसने अपने गुलाम को बुलाया, उस गुलाम के हाथों पे जहर लगा दिया है, और उससे कहा है कि अनार से जो है वो दाने निकालो, और उसके हाथों पे तो जहर लगा हुआ था। इमाम ने कहा, मुझे ये ऐसे जहर देगा, और मेरे बाद ये बात तुम मामून रशीद को बता देना कि मैं इस पे मुत्तले हूँ। वक्त करीब आ गया है जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। ठीक है, अब इमाम ने अपने एक सहाबी को बुलाया जिसका नाम था अबा सलत। क्या नाम था? अबा सलत। मौला का बहुत अच्छा सहाबी था। इमाम ने सारी बात बताई उसको, और कहा मुझे बुलाया जाएगा, और ए अबा सलत, अगर मैं जब वापस आऊं मेरा सर
کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو تو مجھے بلانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور میں تیرے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اور اگر سر پہ وہ کپڑا نہ ہو تو پھر سمجھنا مجھے زہر نہیں دیا گیا ہے اور مجھے اس کا غلام بلانے آئے گا۔ دن اگلا ہوا، یعنی 23 کا دن آیا تو امام علیہ السلام لباس پہن کے مسجد کے اندر موجود تھے کہ غلام آیا اور وہ امام کو ساتھ لے گیا۔ اب ابا سند کہتے ہیں کہ میں امام کے جب پیچھے پیچھے گیا تو میں نے کیا دیکھا، امام جب مامون کے پاس گئے تو اس کے آگے ایک ٹوکری تھی جس میں پھل تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک انگور کا گچھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے چند دانے جو ہے وہ نکالے ہوئے تھے۔ اب یہ کہتا ہے اے فرزند رسول، جب مولا قریب گئے نا، اس نے بڑی محبت بھرے انداز میں مولا کی پیشانی کا بوسہ دیا، اے فرزند رسول آپ بھی میری جان قربان ہے، آپ میرے یہ ہیں، آپ ایسے کرنے لگ گیا۔ اور پھر کہتا ہے یہ انگور کھائیے۔ امام نے کہا کہ مجھے معاف ہی رکھو، میں نے یہ نہیں کھانے۔ یہ کہتا ہے اس سے اچھے انگور تو ہے ہی نہیں۔ امام نے کہا جنت میں اس سے اچھے انگور ہیں، یعنی امام اشارہ کر رہے ہیں کہ تو مجھے یہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے اے فرزند رسول آپ کو یہ کھانے ہی پڑیں گے ہر حال میں۔ اور بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ اس نے جملہ کہا تھا کہ اگر آپ نے نہ کھائے تو آپ کے ساتھ بھی وہی حال ہوگا جو آپ کے باپ کے ساتھ میرے باپ نے کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس انگور کے گچھے کو پکڑا اور اس کے اندر سے 3 دانے نکالے اور کھا لیے۔ جیسے 3 دانے کھائے امام علیہ السلام نے، امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ کہتا ہے اے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو امام نے فرمایا کہ جہاں تو نے مجھے بھیج دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، یعنی تو نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ اور پتہ امام علی رضا علیہ السلام وہاں اکیلے تھے، آپ کی بہن بھی پاس نہیں تھی، آپ کا کوئی بھائی بھی پاس نہیں تھا، آپ کے بچے بھی پاس نہیں تھے۔ اب ابو سلمہ کہتے ہیں امام گھر کو جانے لگے تو امام کے سر کے اوپر کپڑا تھا، مطلب امام کو زہر دے دیا گیا۔ اب ابو سلمہ کہتے ہیں امام سیدھے اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بڑا غمگین کھڑا تھا، اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان، دروازہ بند تھا تو اندر کیسے آ گیا؟ اس نوجوان نے کہا وہ اللہ، وہ ذات جو مجھے مدینے سے یہاں لے کے آئی ہے، وہ اسی ذات نے مجھے طاقت دی ہے کہ بند دروازے کے اندر سے میں اندر داخل ہو جاؤں۔ یعنی کون؟ میں محمد ابن علی، امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو امام علی رضا علیہ السلام بالکل آخری وقت میں ہیں، اپنے بیٹے کا چہرہ چوما، پیشانی کے بار بار امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بوسے دیے اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اب ابو سند کہتا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کیونکہ امام کو غسل فقط اور فقط امام دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ابو سند کہتا ہے میں نے کہا مولا میں مدد کرواؤں آپ کی غسل دینے میں، تو وہاں پتہ ہے کیا فرمایا امام محمد علیہ السلام نے؟ کہا میرے ساتھ اور لوگ بھی محمد مسلم موجود ہیں غسل دینے، یعنی کیا اللہ کے ملائکہ فرشتے بھی موجود ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کفن دیا گیا، اور کفن دینے کے بعد امام محمد تقی کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں حجرے میں، فلاں کمرے میں تابوت پڑا ہوا ہے۔ مسعود کہتے ہیں کہ وہاں تو تابوت نہیں ہے، میں بنوا کے لاتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس کمرے میں تابوت پڑا۔ مسعود کہتے ہیں جب میں گیا تو وہاں تابوت پڑا ہوا تھا، وہ تابوت لے کے آیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا امام علی رضا علیہ السلام کو کفن دے کے اس تابوت میں رکھ دیا۔ اب مسعود کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جس کمرے میں غسل دیا جا رہا تھا اس مکان کی چھت پھٹ گئی اور تابوت آسمان کی طرف چلا گیا۔ اس تابوت کے اندر امام علی رضا علیہ السلام تھے۔ اب جب تابوت آسمان کی طرف چلا گیا تو میں نے کہا اے امام محمد تقی علیہ السلام، مامون جب آ کے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے کہا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ تجھے معلوم ہے مشرق سے مغرب کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ اس نبی کا وسیع ہو اور وقت آخر جب وہ رخصت ہوتا ہے تو وہ پہلے جس نبی کا وسیع ہوتا ہے اس نبی کے پاس جاتا ہے۔ یعنی وہ جو تابوت تھا جو آسمان کی طرف اٹھ گیا وہ کہاں چلا گیا؟ رسول خدا کے پاس۔
اور کچھ دیر بعد چھت دوبارہ پھٹی اور اوپر سے تابوت نیچے آ گیا، اور پھر امام نے امام علی رضا علیہ السلام کو نکالا، اور نکالنے کے بعد آپ کو بستر پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، دروازے پر مامون آیا ہے۔ اب جب ابا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو یہ رو رہا ہے، ایسے اپنے رخسار میں مارا، اے فرزند رسول آپ چھوڑ کے کہاں چلے گئے، اے فرزند رسول آپ چھوڑ کے کہاں چلے گئے، جبکہ اس ظالم نے امام علیہ السلام کو زہر خود دیا تھا۔ اب چونکہ آپ کو غسل و کفن بھی امام محمد تقی نے دے دیا تھا اور جنازہ بھی امام محمد تقی علیہ السلام نے پڑھ دیا تھا۔ اب یہ آیا، پھر اس نے جنازے کا اہتمام کروایا، اور جو یہ کر رہا تھا یعنی ریاکاری کر رہا تھا، لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ مجھے بڑا درد ہے، مجھے بڑا غم ہے، اے امام علی رضا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، یہ سب جو ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، جبکہ زہر دینے والا بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کو غریب الغربا بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غریب الغربا، یعنی آپ اتنے غریب تھے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام کے پاس کوئی بہن موجود نہیں تھی، کوئی بھائی موجود نہیں تھا، اور امام اپنے وطن میں نہیں تھے بلکہ پردیس میں تھے، ٹھیک ہے؟ اور جو پردیس میں اکیلا مارا جائے عربی زبان میں اسے غریب کہا جاتا ہے، کہ جب اسے قتل کیا گیا تو اس کا کوئی اپنا موجود محمد مسلم وہاں پر نہیں تھا، اور آپ کی جو قبر ہے وہ بھی تنو تنہا ہے خرسان کے اندر، وہاں کسی اور کی قبر نہیں ہے۔ مدینے کی قبروں کی طرف ہم رخ کریں تو رسول خدا کے پاس جناب فاطمہ زہرا کی قبر موجود ہے، اور جناب زہرا کے پہلو میں امام حسن کی قبر موجود ہے۔ اگر ہم کربلا کی طرف پیارے بچوں دیکھتے ہیں، امام حسین کے ساتھ مولا علی اکبر موجود ہیں، جناب علی اصغر موجود ہیں، جناب عباس موجود ہیں، اور ہر معصوم کے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اگر ہم جنت البقیہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں امام محمد باقر ہیں، وہاں امام محمد باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام حسن ہیں، امام سجاد ہیں، لیکن واحد غریب ہیں ہمارے مولا سید و سردار امام علی رضا علیہ السلام کے خرسان کے اندر آپ کی اکیلی قبر ہے۔ آپ کے پاس کسی بہن کی قبر نہیں ہے، آپ کے پاس کسی بیٹے کی قبر نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے بابا کی قبر بھی نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمارے مولا امام علی رضا علیہ السلام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ آئیے اپنے مولا سردار آقا سلطان عرب والعجم امام علی رضا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، علی ابن موسیٰ الرضا، اے آقا، اے آقا، اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے سید سردار، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آپ پر ہمارا سلام۔ مولا، ہم آپ کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار کرتے ہیں، مولا، ہم آپ کے دشمنوں پر لعنت بے شمار کرتے ہیں، اور آخر پہ ہم بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے ہمارے مولا و آقا امام علی رضا علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، ہمارے حق میں دعا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔